अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूँ मेरीन सप्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान। कौम ने लाहौर की इंतखाबी मुहिम से क्या सीखा, ये हम आपको आज बताएंगे। इलेक्शन कमीशन का इंसाफ 2015 मॉडल, ये क्या है ये भी जानिएगा। इलेक्शन कमीशन में हुकूमत आज ही जीत गई, इलेक्शन कल होगा। जी हाँ, जो अपोजिशन करे वो गद्दार, जो इस्तीफा वापस ले वो समझदार। सियासत में किसकी ज़ुबान सख्त और किसकी नरम, ये भी आज के तज्ज़िये में आप जानेगा डॉक्टर बाबर अवान से। हम रॉकेट और गोलियां किसकी कानूनी हैसियत और किसकी गैर कानूनी हैसियत, जी हाँ, बम, रॉकेट और गोलियों की भी बात करेंगे। खित्ते की बात करेंगे, जनूबी एशिया पाकिस्तान के आसपास क्या हो रहा है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। बेघरों का आज आलमी दिन और हम तलाशे गुमशुदा में ढूंढेंगे वज़ारत हाउसिंग को। बाबर साहब, आगाज़ करते हैं और सबसे पहले क्या सीखा कौम ने जो अभी हो रहा है? देखिए, उसकी तरफ अगर आप इजाज़त दें तो जहाँ से आपने कहा कि क्या सीखा कौम ने, ये बहुत ज़रूरी है जो NA 122 के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में हम कुछ कहें। लेकिन उससे पहले एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में जो अनप्रेसिडेंटेड है और उसकी सिर्फ 2013 में मिसाल मिलती है। और या एक आध दफ़ा पहले जो धांधली वाले इलेक्शन हुए, शहीद बीबी ने भी कहा मेरा इलेक्शन चोरी हो गया, उसकी मिसाल मिलती है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली 2 घंटे के करीब चुने। मैं तो फ्रैंकली नहीं देख सका लाइव और बाद में मैंने देखा, और उन 2 घंटों के दौरान वो उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन की। अब कैंपेन क्या है? इलेक्शन ये है NA 122 का। उसमें लोग कह रहे हैं जी कि आपके तो बिजली बड़े ज़्यादा है, आपने तो आलू ही गायब कर दिया है जी, तुसी तो आंदे ही कोई नहीं जी, सानू पुछदे ही कोई नहीं जी, भाजी तुसी नज़र आया जी 3 साल बाद। अब इसका जवाब देने के लिए कल शाम को उन्होंने जलसा किया। जब रात को 12 बजे कैंपेन क्लोज हुई, उसके बाद कोई इंतखाबी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। अब इंतखाबी एक्टिविटी 2 तरह की आज हुई और वो दोनों तरह की हम कौम के सामने रख देते हैं। पहली एक्टिविटी ये थी कि वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की। वो सारी की सारी इलेक्शन मुहिम थी, वो सारी की सारी इमरान खान के ऊपर टारगेटेड, वो सारी की सारी KPK में PTI की गवर्नमेंट के ऊपर टारगेटेड। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कुछ और कहती है। अच्छा, जरा पहले ये देख लें कि हुआ क्या आज, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या कहती है उस पर भी बात करते हैं। वो सारी इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद वज़ीर आज़म साहब, लोगों ने कहा जी कि अब वज़ीर आज़म साहब आज सुबह शुरू हुए थे और शाम तक उन्होंने वो गुफ्तगू फरमाई, इतनी लंबी उनकी गुफ्तगू हुई। अच्छा, फिर जो सरकारी टेलीविज़न है उसके अलावा भी लोगों को कवरेज करनी पड़ती है, न्यूज़ वर्दी, प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहा हो तो वो उन्होंने टाइम सारा इस्तेमाल किया इलेक्शन मुहिम के अंदर। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कोई अपना ऑडियो पैगाम गालिबन दिया जो प्री रिकॉर्डेड होगा। वो ऑडियो पैगाम और उन दोनों को सामने रख के जो कंप्लेंट नईमुल हक साहब ने फाइल की PTI की तरफ से कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। कल आपको याद होगा, ये तो आज हुआ ना, जो कुछ आज कहा PTI ने, ये आज कहा। हमने कल इस जगह बैठ के ये बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन कहाँ सो रहा है जब वज़ीर और वज़ीर क्या कह रहे हैं जी। वज़ीरों ने 3 बातें कही हैं। एक कैबिनेट की मेंबर है खातून, उसने कहा कि अगर होश के नाखून नहीं लेंगे हमारे मुखालफिन तो माथे पे उनको लगेगी जाके गोली। ये उन्होंने ट्वीट की। ये इलेक्शन कमीशन को कोई नजर नहीं आई और ये इलेक्शन के ज़ाब्ते की कोई खिलाफ वर्जी सिरे से है ही नहीं इलेक्शन कमीशन के बकौल। एक बात। दूसरी बात क्या की, वजीर वहां गए, उन्होंने सियासी रिश्वत लोगों को ऑफर कर दी। एक वजीर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं आपको घर बना के दूंगा और मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं। बिल्कुल, मैं वोटरों को कहना चाहता हूं ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह आपके साथ वही करेंगे जो मॉडल टाउन में इन्होंने किया था, वही करेंगे जो इन्होंने असातिज़ा के साथ किया था, वही करेंगे जो किसानों के साथ कर रहे हैं, वही करेंगे जो ताजरों के, लाहौर के ट्रेडर्स ज़्यादा इनके साथ थे इलेक्शन के दौरान, उनके साथ कर रहे हैं। ये आपके साथ वही करेंगे जो इन्होंने नाबीनाओं के साथ किया था, वही करेंगे जो नर्सों के साथ किया था, वही करेंगे जो उस्तादों के साथ किया था, वही करेंगे जो उस्तानियों के साथ किया था, वही किया था करेंगे जो यंग डॉक्टर्स के साथ इन्होंने किया था, और वही करेंगे जो इन्होंने बिजली के साथ किया, और वही करेंगे जो इन्होंने गैस के साथ किया। इसलिए आप याद रखें, जब वजीर कह रहा हो इस गवर्नमेंट का तो बहुत सीरियस लिया करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसके 2 मतलब ताजर भूल गया पंजाबी में जी, ताजर भूल गया, ताजर ट्रेडर मैंने कह दिया, आई एम सॉरी, ताजर इसलिए कि ताजराना ज़हनियत वाली ताजर हुकूमत है। बिल्कुल सही, आपने करेक्शन कर दी। अब एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि इमरान खान साहब ने जो ऑडियो का, आवाज़ का सिर्फ मैसेज भेजा, उसको उसके बाद जो पिटीशन गई, कंप्लेंट, उन्होंने इसको कहते हैं ब्लेम द विक्टिम। जो इंग्लिश डिफेंसेस है ना,
ان میں سے ایک ڈیفنس یہ ہے کہ 2 عورتیں پڑوسنیں تھیں اور ایک پڑوسن نے اس کی کیتلی خراب ہو گئی تو اس نے کہا پڑوس والی کو مجھے اپنا کیٹل دے دو, اس میں نے چائے بنانی ہے, وہاں بہت سردی ہوتی ہے. اس نے چائے بنائی اور چائے بنانے کے بعد جاتے جاتے اس نے کیل لے کے پیچھے سے ٹھوک کے سوراخ کر کے کیٹل واپس کر دیا. وہ کورٹ میں, یہ عدالتی معاملہ ہے, باقاعدہ رپورٹڈ کیس ہے جو میں بتا رہا ہوں, تو وہ یہ بڑا پرانا ہے اگرچہ. وہ کیٹل والی جو تھی وہ چلی گئی کورٹ میں, اس نے جا کے کہا کہ میں نے اس کو کیٹل دیا تھا, اسے سوراخ کر کے واپس کیا. تو اس نے ڈیفنس یہ لیا کہ جب کیٹل میرے پاس آیا تھا تو اس میں تبھی سوراخ تھا. یہ الیکشن کمیشن وہ کیٹل ہے جس میں 2013 سے جب سے ہمارے پاس یہ آیا نا جی, اس کے اندر سوراخ ہے. اور سوراخ اگر ایک ہو تو گزارا ہو سکتا ہے, میڈم 4 سوراخ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی اتھارٹی سردار رضا صاحب کے پاس ہے تو اس حد تک لوگوں کو ابھی اعتراض نہیں ہوا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کیا فیصلہ کیا دیا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن, اور کہتا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو پارٹی ہمارے پاس شکایت لے کے آئی ہے اس نے انتخابی قصوروار ہے. کمال نہیں ہو گیا. اس کو آپ نے کہا کہ یہ 2015 ماڈل کا انصاف ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے, یہ ووٹروں کے اور اس ملک کے اجتماعی شعور کی توہین کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور حد ہوگی, آپ نے ہیئرنگ کیسے کی, آپ نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ جو آواز, چونکہ وہ کسی اپوزیشن کے آدمی کی تھی جس کا نام عمران ہے, اس لیے وہ آواز آپ کو پسند نہیں تھی, آپ نے کہا جی کہ یہ آواز. اور پھر ایک اور پسند ہے جن کو آپ اقتدار میں لائے ہوئے ہیں, ظاہر ہے جو آپ کے عزیزوں کو لگا رہے ہیں, کبھی ملک میں کبھی ملک سے باہر لگا رہے ہیں, جو آپ کو پینشن کے بعد نوکری کے اوپر بٹھا کہ جنہوں نے آپ کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر مراد بھی دی ہوئی ہیں, اور ان کی مراد پہلے جو پینشن کے ذریعے وہ بھی آپ لے رہے ہیں. ظاہر ہے آپ نے تو کمال کر دیا نا جی, یہ انصاف کی آخری حد ہے جس تک آج الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی میڈم, آپ نے کہا کہ نون لیگ الیکشن سے پہلے جیت گئی ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنی نیت ظاہر نہیں کی کہ ہماری کیا انٹینشنز ہیں, الیکشن کمیشن نے اپنی کیپیسٹی ظاہر نہیں کی کہ ہماری کیا کیپیسٹی الیکشن کو فیئر کرانے کی. یہ پاکستان کے قانون کی, پاکستان کے انتخابی نظام کی ناکامی ہے, اور پاکستان کے آئین کی توہین ہے کہ اس کے تحت بنے ہوئے ضابطے جو مرضی ان کو پامال کرتا رہے. اگر وہ کمزور ہے تو ڈیفینیٹلی پکڑا جائے گا, اس کو تو وزیر بھی نہیں چھوڑے گا اور الیکشن کمیشن بھی نہیں چھوڑے گا اور کوئی اور بھی نہیں چھوڑے گا. اگر وہ طاقتور ہے, اگر وہ طاقتوروں کا سربراہ ہے, اگر وہ پیسے والا ہے, پھر پاکستان میں قانون, فیصلے, ججمنٹس, آرڈرز موم کی ناک بنتے جا رہے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بڑی بدقسمتی. کل انتخابات ہوں گے اس متعین 122 میں, اور پھر اس کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے, اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے, وہ ایک اور بڑی ڈسکشن ہوگی. اچھا بابر صاحب, ذرا ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں. جب استعفے دیے جاتے ہیں تو وہی پارٹی, اس سے پہلے آپ بھولی گئی اپنا سوال جو میں نے سوال کیا کہ انتخابی مہم سے سیکھا کیا. 5 باتیں ہیں اور بڑا 5 کا ہنسا زبردست ہے, سن لیجئے, لکی نمبرز میں سے ایک نمبر ہے. پہلا سبق قوم نے یہ سیکھا NA 122 کا کہ یہ سب مایا ہے, پیسے کا کھیل ہے بھائی. ایسا ہی ہے, بڑا پیسہ لگا. اس قدر ضابطوں کی تذلیل ہوئی تو ان چھوٹا لفظ, اور دونوں طرف سے ہوئی بابر صاحب, ماننا پڑے گا. ایک طرف سے نہیں بھی ہوئی نا, ماننا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے نہیں کی نا, انہوں نے ایک کہنا پڑے گا. چلے ٹھیک ہے, آپ ان کو قریب سمجھ کے ان پہ کہکا لگا دیں ایک اور, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہنا پڑے گا نا جو ہوا ہے میدان ہے اس میں جو بھی ہم نے تو پھر بات کی ہمیشہ. ٹھیک ہے, درست ہے. ایک ہی ہو گیا. دوسرا 5 میں سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کوئی ضابطہ الیکشن کمیشن کا, کوئی رول الیکشن کا, کوئی قانون الیکشن کا اس ملک میں دھاندلی کرنے والے زوراوروں کو روکنے کے قابل نہیں ہے. آج یہ ثابت ہو گیا, ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ قانون پاکستان میں بنتا ہی توڑنے کے لیے, اور یہ بات آج کی نہیں ہے. حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفارش گئی تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فاطمہ نامی عورت کوئی تھی, اس کی سفارش گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے پہلے امتوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ ان کا قانون کمزور پہ پورے جبروت کے ساتھ لاگو ہوتا تھا اور طاقتور کو دیکھ کے آنکھیں پرے پھیر لیتا تھا. یہ سبق ہم نے سیکھا ہے. دوسرا, اب تیسرا سبق بہت ہی بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے
کہ پاکستان میں کبھی وقت پہ فیصلہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, لیکن دوسری طرف کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. آج رات 12 بجے تک بھی اگر وزیروں کے خلاف, دھمکیاں دینے والوں کے خلاف, داندلی کا اعلان کرنے والوں کے خلاف, پروجیکٹس دینے والوں کے خلاف, گھر اور کالونیاں بنا کے دینے والوں کے خلاف, ووٹروں کو خریدنے والوں کے خلاف, اگر آج رات 12 بجے تک جو کیمروں کے اوپر محفوظ ہے, میڈیا کو سلام جس نے یہ کیا, کیمرہ مین بیچارے مار بھی کھاتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری ہمت کر کے دکھا دیا قوم کو. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ طے ہو گیا کہ سب مایا ہے اور پاکستان کے لوگ فیئر الیکشن کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. چوتھا, الیکشن اس قدر مہنگا ہو گیا ہے. الیکشن آلو کی طرح کہنا چاہیے مہنگا ہوا ہے, ٹماٹر کی طرح مہنگا ہوا ہے اس دور میں, ادرک کی طرح مہنگا ہو گیا اس دور میں, اس دور میں بجلی کی طرح مہنگا ہو گیا, اس دور میں گیس کی طرح سے مہنگا ہو گیا الیکشن, اس دور میں آج آپ تلاشی گمشدہ کی بات کر رہی تھی, ہاؤسنگ کی طرح سے مہنگا ہو گیا, کرائے کے مکان کی طرح سے الیکشن مہنگا ہو گیا. ایک بات میں اس پہ, چوتھا نقطہ اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. دس ہیز بیکم, مجھے پرسوں, یہ جو گزرا ہوا پرسوں تھا, 4 ڈپلومیٹس نے کھانے پہ بلایا ایک 5 ستارہ میں اور کہا کہ تجزیہ کیجئے, اور اس میں نئی دہلی سے ایک ڈپلومیٹ تھی, وہ بھی آئی ہوئی تھی, یورپی ایک ملک کی, کامن ویلتھ کے بھی ایک عہدیدار موجود تھے. تو میں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جس کا میں بھی حصہ ہوں, یہ سسٹم نان پارٹیسپیٹیو ہو گیا ہے. یہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو کوئی پالیسی بنائی جا سکتی ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی لگائیں آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, ہم کوئی لگا دیں آزاد فارن منسٹر. اپنی پالیسیاں آپ سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, آپ کو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کبھی آپ پوچھتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ عوام کی شرکت کے بغیر اس نظام کو بنایا جا رہا ہے. اور آخری سبق جو 5واں قوم نے سیکھا ہے اس ساری انتخابی مہم میں سے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی نہ کبھی تو لیڈر دیدار کروانے آ ہی جاتے ہیں نا جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے. اچھا, اور اس بار NA 122 میں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا, وہ نکلے باہر, انہوں نے جس طرح سپیچز کی, اور ایون پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما بابر صاحب سامنے آئے اور انہوں نے وزیروں نے جو کچھ کیا اور MNAs نے جو کچھ کیا, سرکار نے جو کچھ کیا, وہ تو تانے دے رہے تھے 126 دن. 126 دن وہ دھرنے والوں کو تانے دے رہے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری کو انہوں نے تانے دیے, نقلیں اتاری گئیں, عمران خان کو تانے ملے, خواتین کو تانے ملے, بچوں کو وہاں جانے والے ان کو تانے ملے, ورکرز جو مارے گئے ان کو تانے ملے, جو شہیدوں کو, غازیوں کو اس سیاسی مہم کے, ان کو بھی سب کو تانے ملے. تانے دینے کے بعد جب ان کو ایک حلقے میں ضرورت, تو پھر آپ نے دیکھا نا کہ ووٹر کے سامنے کس طرح تگنی کا ناچ ناچ رہے تھے لوگ وہاں پہ. تگنی کا ناچ اسی کو کہتے ہیں جو نچا دیا ایک ضمنی الیکشن نے ان کو. جو اصل ایشو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2.5 سال سے اس گورنمنٹ نے اور فرینڈلی اپوزیشن نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں, ہم ایسے قوانین بنائیں گے کہ الیکشن کے ضابطے درست ہو جائیں گے اور کوئی دھاندلی نہیں کر سکے گا. آج تو دھاندلی تو چھوٹی بات ہے, دھاندلا بھی چھوٹا بات ہے. جو قیامت گزر گئی اس بات پہ کہ ایڈجوڈیکیشن کے بغیر الیکشن کمیشن کہتا ہے غلطی اس کی نہیں, غلطی اس کی ہے, سنے بغیر, دلیل کے بغیر, وکیل کے بغیر, حاضری کے بغیر, نوٹس کے بغیر, بلائے بغیر, عدالت کے بغیر, وکالت کے بغیر. آپ دیکھیں نا یہ دنیا میں 300 سال پہلے سے تھوڑا سا پیچھے جب ٹرائل ہوتے تھے نا یورپ میں, تو اس وقت وکیل کرنے کا حق نہیں ہوتا. لیکن بابر صاحب لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جب انصاف ہوگا, وہ دن جب تمام معاملات جو ہے منصفانہ طریقے سے حل ہوں گے. اچھا بابر صاحب, آپ نے پارلیمنٹ میں واپس آنے والوں کا ذکر کیا, میں نے بھی ابھی ایک سوال شروع کیا تھا, بات وہاں رہ گئی, وہاں سے شروع کرتے ہیں. MKM واپس جب اپنے استعفے لے لے تو وہی لوگ بہت پیارے ہو جاتے ہیں, کمیشن بنا دیا جاتا ہے, حکومت میں شامل ہو جائیں گے, کیا سلوک ہوگا نون لیگ کا ان کے ساتھ, رویہ کیا ہوگا؟ چلے سلوک تو زیادہ ہارش ہو گیا. میڈم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ویوں کو اب وہ تقریریں دکھانی چاہیے جو تقریریں MKM کے خلاف سرکار کے کرتا دھرتا اور سرکار کے وزیر اور سرکار کے ترجمان کرتے رہیں. وہ کیا کیا کہتے رہیں. کل اگر ان کو عمران خان کی ضرورت پڑی نا, یہودی لابی والا الزام بھی واپس ہو جائے گا, ہندو لابی والا الزام بھی آپ یاد رکھیے گا واپس ہو جائے گا, اور کل اگر ان کو ضرورت پڑی نا
تو جس طرح نواز شریف صاحب پرائیویٹ گاڑی چودھری نثار صاحب چلا رہے تھے, ان کو پکڑ کے کہ جی آپ کا دوست ہے آ جائیں, اور وہ چلے گئے تھے نا بنی گالا, اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاگنگ کرتے ہوئے چلے جائیں جب ان کو ضرورت پڑے. ٹھیک, میں کہتا ہوں کس قسم کی یہ مذاق ہے کہ کل سپریم کورٹ کے اس بینچ میں موجود تھا جس میں ظفر علی شاہ صاحب کا کیس پیش ہوا تھا, اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا جب کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو آرٹیکل 64 ہے, پڑھ لیں, پھر استعفیٰ ہو جاتا ہے. اچھا, اس فیصلے کے گھنٹوں اندر یہ جو ٹوپی ڈرامہ تھا نا, اس ڈرامے کی ٹوپی گر گئی اور ڈرامہ زمین کے دھڑام کر کے پورے کا پورا سکرپٹ اس کا زمین پہ آ گیا. ہوا اس وجہ سے, میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ ظفر علی شاہ کیس کی وجہ سے یہ فوراً واپسی ہو گئی ہے, ورنہ وہ کدھر بھول گئے. ہم نے تو یہاں تھوڑا بہت مذاق بھی کرنے کی کوشش کی اپنے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب سے, میرے مہربان ہیں, ان کا بڑا رول ہے اس میں. ٹھیک ہے, رول تھا ان کا, تو وہ جب نکل گئے, نہیں یہ کیا رول ہے جی کہ راضی کرنے کے لیے تم جاؤ لیکن جب ہم راضی ہوں گے تو تم نہیں ہوگے. یہ تو بڑی توہین ہے ایک طریقے سے کہ ایک معزز شخص کو آپ آربیٹریٹر مقرر کر کے آربیٹریشن کرواتے ہیں, آربیٹریشن شروع ہوتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں, ہم کر لیتے ہیں. یہ تو سودے بازی ہے نا. لیکن ایٹ دا کاسٹ کہ کراچی میں آپریشن اسی طرح جاری رہے گا تو پھر کیا معاملات طے ہوئے؟ نہیں, اس میں ایک غیر قانونی بات ہوئی ہے, اس پہ میں ابھی پریڈکٹ کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا, وہ عدالت میں جائے گی بات. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مانیٹرنگ کی ایک کمیٹی, تو پھر باقیوں کے جو پکڑے گئے ان کی مانیٹرنگ نہیں کرنی چاہیے, اس کے لیے کمیٹی نہیں بننی چاہیے, سب کے لیے یکساں. صحیح. پھر تو جو آپ مارے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کے, ان کے لیے ایک کمیٹی نہیں بننی چاہیے. Nobody is lesser of بلا شک the others and nobody is a child of the lesser God. بالکل صحیح. یہ کیا بات ہوگی کہ آپ کہیں گے جی یہ جو ہیں یہ پختہ کار ہیں, یہ پختہ کار نہیں ہیں, یہ غدار ہیں, یہ پیارے ہیں, یہ دلارے ہیں, اور یہ واپس آ جائیں تو سارے ہیں, اور اگر چلے جائیں تو پھر نہ تمہارے ہیں نہ ہمارے ہیں. صحیح ہے. اچھا صاحب, وقت چکے ختم ہو گیا, سیگمنٹ کا بریک کا وقت ہے, لیکن جاتے رہتے ایک ضرور بات بتا دیجئے کہ MQM کی واپسی کے بعد سیاست کس رخ جائے گی, کس موڑ بیٹھے گا یہ اونٹ, کس رخ؟ یہ اونٹ بیٹھ ہی نہیں سکے گا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ جو کھڑے ہوئے نا ایکشن کرنے کے لیے, نہ اس اونٹ سے اور نہ وہ بکریوں سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے شیر کی کھالیں پہنی ہیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, وہ کرنا ہے. ریاست کے طور پہ اس وقت انیکشن ہے پاکستان میں, سیاست کے طور پہ انیکشن نہیں ہے. چلے ٹھیک. جنوبی ایشیا اور پاکستان کے اطراف میں آس پاس کیا ہو رہا ہے, اس پر خصوصی تجزیہ ضرور لیجئے گا بابر اعوان صاحب کا, لیکن اس ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جنوبی ایشیا اور پاکستان, اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اس پر ہم کچھ بات کریں گے. بابر صاحب, سب سے پہلے ذرا شام کی طرف آتے ہیں. روس جو اب پریکٹیکلی میدان میں آ گیا ہے, اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, جو میرا نقطہ نظر ہے یا جو میں ایونٹس کو فالو کرتا ہوں عرب دنیا کے اندر اور جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ لگتی ہے. اچھا. اس کے کچھ میں انڈیکیٹرز پہلے لوگوں کو سمجھنے کے لیے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ سکے آسان زبان میں. پہلا انڈیکیٹر اس کا یہ ہے کہ گورباچوف نے جس طریقے سے دنیا کو یونیپولر یعنی ایک ہی طاقت کے حوالے کر دیا تھا, اور ہم تو ایک ہی طاقت ایک ہی مانتے ہیں نا, دوسری تو کوئی طاقت ہمارے نزدیک طاقت نہیں ہے. وہ ساری مینجمنٹ ہے, کہیں اسٹرانگ مینجمنٹ ہو سکتی ہے, کہیں ویک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, طاقت ایک ہی ہے. جو وہ ایک امریکہ رہ گیا تھا سپر پاور, وہ خواب ٹوٹ گیا جب پہلا بم جا کے گرا نا ان لوگوں پہ جنہیں CIA کے لوگ ٹیلی ویژنز کے اوپر بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگ ٹرینڈ کیے, اور وہ کہتے ہیں بڑا مشکل عمل ہے دوبارہ ان کو ٹرین کرنا. وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے ان کو فنڈ کیا, وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کیا. یہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج کل روزانہ ایک آدھ آدمی ان کا آتا ہے اور آ کے وہ دعویٰ کرتا ہے. اس کا انڈیکیٹر نمبر 1 یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک ایسی بیوہ کا کردار ادا کر رہی تھی جس کی گھر میں سے جو بھی گزرنا چاہے اور کہے کہ میں ٹینک پہ بیٹھا ہوا آدمی آتا تھا, وہ گزر جاتا تھا, کہتا تھا بہت شکریہ آنٹی آپ نے راستہ دے دیا, اور پھر وہ راستہ سیدھا جاتا تھا کسی نہ کسی مسلم ملک میں. اب جو بمباری ہے, جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں مسلمانوں کے, وہ انتہائی افسوسناک بات ہے, خواہ وہ فرقے کی بنیاد کے اوپر ہوں, خواہ وہ نظام حکومت کی بنیاد کے اوپر ہوں, یا کوئی ان کا اور ایشو ہو. اس لیے ہم اس میں نہیں پڑھتے, اس کو علیحدہ رکھتے ہیں. یورپ کو یہ اختیار کس طرح سے ملتا ہے
کہ وہ پہلے فیصلہ کریں کہ ہم نے آزاد کرانا ہے عراق کو, وہاں چلے جائیں نظام بدلنے کے لیے, کہتے ہیں جی لوگوں کو جمہوریت کی اشد ضرورت ہے, اور پھر کوئی 11 لاکھ کے قریب یتیم چھوڑ کے, اور پھر 2 ملین کے قریب وہ چھوڑ کے بیوائیں, اور پھر وہ لاشیں چھوڑ کے تقریباً اب تو کوئی 21 ملین کہتا ہے, کوئی کتنی کہتا ہے, وہ چھوڑ کے پھر وہاں سے وہ نکل جائیں, اور کہیں جیسا چارلی چیپلن کی فلموں میں نا, وہ گھڑی ٹھیک کرانے کے لیے بندہ گیا, خاموش زمانے کی جو فلم ہے, وہ بھی یورپ کی بنی ہوئی فلم ہے, اس لیے میں اس کا حوالہ دینے لگا ہوں. تو اس نے جا کے اتنا بڑا وال کلاک اس کے سامنے رکھا اور کہا ٹھیک کر سکتے, اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کرو, اس نے وہ سارا کھول دیا. کھولنے کے لیے تو ایک پیچکس چاہیے ہوتا ہے نا, لیکن جوڑنے کے لیے پھر بہت بڑی لمبی اور ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جب نہیں جڑا تو اس نے کہا کہ اس کا میں کیا کروں, تو اس کا ہیٹ اتار کے اس کو ڈال کے اس کے حوالے کرتا ہے. لاشوں کے ڈھیر جولی میں ڈال کے وہ نکل گئے وہاں سے. پھر دوسری مثال آپ افغانستان کی لے لیں, تیسری مثال آپ لے لیں لیبیا کی, کیسا ملک تھا اور اب کہاں پہ پہنچا دیا گیا اس کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی, ہم ایک طاقتور قوم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, ہمارے پاس ایک منیمم ڈیٹرنس اور نیوکلیر ڈیٹرنس اس قسم کی ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس, اور اس قسم کا نظام ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. اب وہاں پہ وہ چڑھ دوڑے. اب جب ان کے لوگوں کے اوپر مار پڑنا شروع ہوئی ہے, جو بھی ان کے لوگ وہاں پہ سو کالڈ تھے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہاں جا کے کسی دوسرے ملک میں. یہ کون ڈٹرمن کرے گا کس کی گولیاں قانونی ہے, کس کی غیر قانونی ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے؟ ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اچھا, اس کا ایک اگلا بھی نقطہ ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ سرد جنگ تو ختم ہوئی, لیکن ہاٹ سٹارٹ لے لیا ہے سرد جنگ نے. یہ بڑے نقطے کی بات ہے. ہاٹ سٹارٹ, یس, یہ گرم سٹارٹ لیا گیا ہے, اور ایک ایسے علاقے میں سے لیا گیا ہے جس کو صدام نے کہا تھا کہ ام الحرب, جنگوں کی ماں چھڑ گئی ہے اس علاقے میں, اور وہ جنگ ایسی ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے, بکھرتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے. اور صرف مسلم ممالک میں مرنے والے بھی کلمہ گو, مارنے والے بھی کلمہ گو, اجڑنے والے بھی کلمہ گو, اجاڑنے والے بھی کلمہ گو, فوجیں باہر کی بلانے والے بھی کلمہ گو, ان کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو مارنے کا وہ بھی ساری جگہ. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, دل روتا ہے اس بات پہ, خون کے آنسو, لیکن ایسا ہی ہے. اچھا, اس کا ایک اور پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریجن میں لوکل الائنس اور بھی بن گیا, جس میں سیریا بھی شامل ہو گیا ہے, رشیا بھی شامل ہو گیا ہے, عراق بھی شامل ہو گیا. میں مڈل ایسٹ کے ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس لیے وہ جو یونیپولر دنیا تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا, پھر مجھ سے کسی نے کہا, بڑے امپورٹنٹ ایک ریسرچر ہیں, انہوں نے کہا, بلکہ یورپ کے ریسرچر ہیں, انہوں نے یہ کہا, میں نے ان کو بتایا کہ انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو پالیٹکس تھی وہ رائٹ ورسز رائٹ انٹو رائٹ ونگ بن گیا تھا. تو انہوں نے پھر, میں نے کہا کہ ایک انڈیا کے اندر سٹرائک ہوئی ہے, ہندوستان بند, اور پھر پاکستان کے اندر کسانوں کی ایک موومنٹ چل رہی ہے. تو میرے نقطہ نظر سے میں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا. لوگ اس نظام سے, دولت کی اس تقسیم سے, نان پارٹیسپیٹیو جمہوریت سے, اور اس مکہ سے, اور اس چور بازاری سے, اس سرمایہ داری سے, اس جاگیرداری سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ, آپ کے علاقوں سے, یعنی مشرقی ایشیا سے زیادہ اور جنوب مشرقی ایشیا سے زیادہ, انہوں نے کہا کہ یورپ میں یہی لہر چلی ہوئی ہے. اچھا, اب اس کا ایک اور اگلا نتیجہ بھی ہے, یہ لوگ جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ کوئی رستہ ہی ان کے لیے باقی نہیں بچتا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو پھر نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا نہ کرے اس وقت دنیا جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے کہ سب کے پاس نیوکس پڑے ہوئے ہیں, جو بڑے ریجن میں, ہر ریجن میں, ایشیا میں آپ شروع کریں اور یورپ تک آپ گھوم جائیں اور رشیا اور چائنا تک آپ گھوم جائیں, ہر ملک ایٹمی طاقت ہے. اس لیے اس کرۂ ارضی میں اگر جینا ہے تو پھر ان کو اپنا انداز بدلنا ہوگا, اور خاص طور پہ رویہ بدلنا ہوگا کہ آپ نظام دینے کے لیے, اور دیوار کے, اور اس قدر منافقت ہے, میں بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ یہ دیوار ہے نا, اگر ایک ملک یہ اور ایک یہ ہے, تو جہاں اگر لوہے کی دیوار چڑھی ہوئی ہے تو ادھر وہ نہیں کہتے کہ یہاں جمہوریت کی ضرورت ہے, اور یہاں اگر کوئی بے نام سی جمہوریت یا کوئی بے نام سا ترقی پسند یا چھوٹا موٹا کوئی پروگریسو حکمران ہے, کہتے ہیں اس کو ضرور اتارو. یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے ہماری کہ ہمارے درمیان کوئی, وہ کہتے ہیں, عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ تو تو بڑا بونا تھا بھائی, تو کیسے اتنا بڑا ہو گیا؟ اس نے کہا کبرنا موت الکبرا, کہ بڑے مر گئے اور ہم بھی بڑے ہو گئے.
ہمارے بڑے مار دیے گئے. آج پھر یہ صورتحال جب آتی ہے تو وہ جنہوں نے اسلامک کانفرنس کا کانسیپٹ دیا, جنہوں نے پیٹرول کو ہتھیار بنا دیا, جنہوں نے تیسری دنیا کھڑی کر دی, جنہوں نے نان الائن موومنٹ چلا دی, اس میں سے دیکھیں نا چن چن کے لیڈروں کو مارا گیا. سب سے پہلے مارا گیا شہید قائد عوام کو اور شاہ فیصل شہید کو, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس ٹیم میں سے کوئی بچا نہیں ہے. اور یہ بدلہ لیا گیا باقاعدہ. یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہوگا, کوئی آئسولیٹڈ میں ان کو ایونٹس نہیں سمجھوں گا کہ کوئی ادھر ٹھا ہوگی اور کوئی ادھر پھانسی ہوگی اور کوئی عدالت قتل کرنے کے لیے نکل پڑی اور کسی جگہ پہ یہ کام کسی اور نے کیا. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ایکسپورٹ کا سب سے بڑا آئٹم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری وار انڈسٹری ہے. دنیا کے سب سے زیادہ نفع ہتھیاروں میں ملتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کو, اور دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈر ان کمپنیوں کے پے رول کے اوپر ہیں, ان کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں, ان کمپنیوں سے کک بیک لیتے ہیں, ان کے کمیشن لیتے ہیں, اور پھر وہ جنگیں ان کا میدان سلیکٹ کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں, اور ان کے لیے یہ جنگ اسی طرح سے ہے جس طرح میرے اور آپ کے محلے میں رہنے والے کسی بچے کے لیے ویڈیو گیم. ٹھیک. اچھا بابر صاحب, خطے میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے بریفلی بتایا, لیکن اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات پاکستان پر, which is very important to us of course, کیا ہیں؟ تین طرح کے ہیں. ایک تو اثرات شروع ہو گئے, ہماری جو اندرونی استحکام ہے اس سے ہمارے دشمنوں میں جو بیرونی دشمن ہے اور جو علاقائی دشمن ہے ان میں کھلبلی ہے, وہ خوش نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اس قدر احسانات ہیں اشرف غنی صاحب کے اوپر, آپ دیکھیں اس سے پہلے والا جو تھا اس کے اوپر کس قدر احسانات ہیں. ہم نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے, ہم نے تو اپنے کاروبار کاٹ کے, ہم نے تو اپنے شہر کاٹ کے ان کو جگہ بھی دی, ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے. اچھا غلط بھی کیا. میں تو کھل کے, میں تو وہ جو سیلف ڈینائل ہے اس میں کبھی نہیں پڑھا, میں کھل کے کہتا ہوں غلط بھی کیا. اچھا وہ غلط صحیح سارا ایک طرف انہوں نے رکھا, وہ ہماری ساری قربانیاں, وہ ہماری ساری جتنی بھی ان کے لیے ہم نے جتنا سرنڈر کیا اپنا, جتنا کچھ بھی, وہ انہوں نے اس کو مدینہ ماڈل سمجھ کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ مواخات ہو رہی ہے. وہ ہندوستان کے عشق, ہندوستان کے رومانس اور اس کی دوستی, جو ظاہر ہے پیٹرول ڈالروں کی طرح یہاں بھی کوئی ڈالر ہوں گے نا ہندوستان والے, بڑے آرام سے کہہ دیا کوئی برادرانہ تعلقات نہیں. اچھا نہیں ہے تو آپ اتنی تو حیا کریں کہ اپنے مہاجرین واپس لے جائیں. صحیح. ہمارے جو بھی کہیں ہم پر ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہے. میں کہتا ہوں کہ بالکل معاشی بوجھ نہیں ہے بالکل, اور بھی لوگ جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں, لوگ نیگیٹیوٹی بھی یہاں پہ پھر امپورٹ کر کے لاتے ہیں. ہمارا بارڈر ہی عملہ نہیں تھا. اسلام آباد میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اچھا جو اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے, ایک تو یہ میں نے کہا کہ وہ بڑے فکر مند ہیں, دوسرا یہ ہے کہ تقریباً میجر ایشوز پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ تھے, جب سے این اے پی بنا ہے, نیشنل ایکشن پلان, اس کے بعد سے وہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے. جو آؤٹ اسٹینڈنگ پینڈنگ انریزالوڈ ایشوز تھے, میں ان کی بات کروں. اور آخری بات اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت ایسی ہوتی اس وقت جو جنگی کابینہ بنا سکتی, میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا کہ ایک طرف سارے دعوے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کوئی ناجائز پیسہ نہیں ہے اور کوئی ملک سے باہر کچھ نہیں ہے, تو میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے, اس درمیان ہی اگر وہ جواب دینا چاہیں تو دے دیں, ہم وہ جواب یہاں چلا دیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اپنے بیٹوں کے ایسٹس ڈکلیئر کر کے واپس لانے کے لیے تیار ہیں؟ صحیح. یہاں بریک کا بھی وقت ہو گیا بابر صاحب, بریک پہ بھی ہم نے جانا ہے. بریک سے ہم نے جب واپس آنا ہے تو تلاش گمشدہ میں ہم نے ضرور آج تلاش کرنی ہے وزارت ہاؤسنگ کو. آج دن ہے, عالمی دن ہے بے گھروں کا, ہم اس پر ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج بے گھروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اپنے گھر کا احساس کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے, کوئی ان سے پوچھے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا. بابر صاحب, ہم نے تلاش گمشدہ میں وزارت ہاؤسنگ کو ڈھونڈنا ہے, انہوں نے کیا سلوک کیا ہوا ہے ہماری عوام کے ساتھ؟ دیکھیے اس سے پہلے ہم وزیر اعظم کو کیوں نہ ڈھونڈے. وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کدھر چلی گئی؟ وزیر اعظم کے یہ لفظ ہیں جو میڈیا کئی دفعہ دکھا بھی چکا ہے کہ میں اس ملک میں کوئی بے گھر نہیں رہنے دوں گا. یا تو وزیر اعظم کا پلان تھا کہ سب کو لنڈن اپنے فلیٹ میں لے جائیں گے اپنے ساتھ اور نیچے جا کے کہیں گے ٹینٹ لگا لو, یا کوئی قبضہ کروانے کا پروگرام تھا کسی اور جگہ جا کے جدہ شدہ میں اپنی مل کے اندر. وہ کدھر گئے جی سارے پلان؟ اس قدر غلط بیانیاں, اس قدر لوگوں کو دھوکہ,
اس قدر وعدہ خلافیاں ہیں کہ جس کا حد نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ تو اس دور کی میں بات کر رہا ہوں, ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے نا پالیسی میں. اگر 70 سال میں یہ ہر سال 10,000 گھر بھی بنتے رہتے نا سرکاری, تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی ساری تعداد آپ نکال لیں تو وہ سارے کے سارے اکاموڈیٹ ہو سکتے تھے. اچھا, پھر شہریوں کے لیے جو زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ کروڑوں ایکڑ ہیں پورے پاکستان کے اندر, وہاں پہ کچھ نہ کچھ بنتا رہتا. اور ساتھ ساتھ طریقہ یہ تھا کہ یورپ میں جو فلاحی ریاستیں کہلاتی ہیں, جو ہی شادی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے گھر لڑکی لڑکے کو نہیں رہنے دیتے, ان کو کاؤنسل ہاؤس ایک کہتے ہیں, فلیٹس بنے ہوئے ہر جگہ, وہ کاؤنسل ہاؤس ان کو دے کے کہتے ہیں نئی زندگی اپنی شروع کر لو. تو یہاں کوئی طریقہ نکال, یہاں تو پینشنر بیچارہ مر جاتا ہے بھوکا اور اس کے بعد مر جاتا ہے وہ سڑک پہ, اس کو گھر نہیں دیا جاتا پوری زندگی. یہاں لوگ ساغر صدیقی والی زندگی گزارتے ہیں اور غالب والی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اچھا, ایک دوسرا یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے آبجیکٹیولی کہ کوئی ہاؤسنگ پالیسی بنا کے آنے والے 2.5 سال میں کوئی غریبوں کے لیے بھی کچھ کر دے. میں نے کہا تھا نا افسانہ ہاؤسنگ اسکیم, کدھر گئی افسانہ ہاؤسنگ اسکیم؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سستی روٹی نہیں ہے, یہ اڑتی ہوئی روٹی ہے, وہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دی اور 40-44 ارب روپے ساتھ لے گئی. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں وہ میگا کک بیکس اور کمیشنز کے لیے ہوتے ہیں اور میگا قسم کی آمدنیوں کے لیے ہوتے ہیں جو عوام کی جیبوں سے نکلتی ہے اور سیدھی بیرون ملک چلی جاتی ہے, گڑی شاہو کے بینک میں یا پارے کے بینک میں جمع نہیں ہو سکتی. ہماری عوام کا بیسک رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. بالکل بابر صاحب, ہماری عوام کی آواز بھی شور آغاز کرتے ہیں. عاصم ملک صاحب کا ٹویٹ ہے, اس سے آغاز کر لیتے ہیں. کہتے ہیں these pics are of the 50-bed hospital built in 2007 by PMLN in village بشارت تحصیل چوہا سیدان شاہ چکوال. یہ کہتے ہیں جی کہ چوہا سیدن شاہ میں چکوال میں یہ 2007 میں پیسے لگے تھے اسی گورنمنٹ کے دور میں, یہ ہسپتال بنا ہوا ہے. کیا شان ہے جی اسپتال کی, پکچر ذرا پھر دکھا دیجئے جی. اگر کہیں ہمارے پسندیدہ خادم اعلیٰ صاحب خدمت سے پہلے تو یہاں تک پہنچیں گے کیسے, فرصت پائیں تو یہاں اڑ کر پہنچ جائیں جی. چلیں تجویز دے دیتے ہیں. اگلے ہیں جی عبد الرحمان صاحب, بہت اچھا نام ہے. الیکٹریسٹی بل کیم, ٹوٹل بل از 3,990 but taxes make 6,524 and ISCO delivered it today when there is a last date of billing. یہ سن لیجئے, ISCO میں تو سمجھتا تو اچھی کمپنی ہے میرے شہر کی, تو یہ کہتے ہیں جی بل میں ٹیکس دیکھ لیجئے کیا ریشو ہے اور جو کنزمپشن ہے اس کا کیا ریشو ہے اور بل وقت پہ دیا کرے ISCO. کلیم اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں well done, good program on کالا باغ ڈیم, that is utmost need of the time. اور اسی پہ اگلے ہیں جی, یہ ہیں آمنہ فاضل, یہ کہتی ہیں کہ کالا باغ ڈیم is need of our, ہمیں کہا ہے کہ explained it very well, let's focus to generate 3,600 megawatt electricity from this dam. کہتے ہیں جی بریف بات کی ہے, ہم تفصیل سے پھر بات کریں گے. اور یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں پورے اعتماد اور اعتقاد اور پورے ایقان اور پورے ایمان سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں کالا باغ ڈیم بنتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور بنا ہوا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور آمین. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. جاتے جاتے بابر صاحب آپ اپنی آواز ہماری عوام کے نام. آج ریجن میں اور عالمی سطح پہ ہونے والی دھاندلیوں کی بات ہوئی اور میں اپنے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے. فصل کی خاک سے کیا مانگے گا جمہور کا حق, پل سلامت ہے تو تو پار اتر سکتا ہے, چاہے تبلیغ بغاوت کے لیے ہی اترے, ورنہ غالب کی زبان میں میرے ہمدم میرے دوست, دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ. سوچ لے پھر کوئی تعمیر گرانے جانا, تیری تعمیر سے جنگ ہے کہ ہے تخریب سے جنگ. اہل منصب ہیں غلط کار, وہ تو ہیں اہل منصب ہیں غلط کار, تو ان کے منصب تیری تائید سے ڈھالے گئے تو مجرم ہے, میری تائید سے ڈھالے گئے میں مجرم ہوں. پٹریاں ریل کی, سڑکوں کی بسیں, فون کے تار, تیری اور میری خطاؤں کی سزا کیوں بھگتیں؟ تیرا شکوہ بھی بجا میری شکایت بھی درست, رنگ ماحول بدلنے کی ضرورت بھی درست. کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر,
حکمرانوں کے غلط دعووں کی تردید نہ کر، تجھے اظہار خیال کا حق حاصل ہے، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں، تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے کر ظلم کی خاک میں اس حق کا شجر بویا تھا، سال ہا سال میں جو برگ و ثمر لایا ہے۔ اپنا حق مانگ، مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر ڈالیں۔ ہاتھ اٹھا اپنے مگر ان کے جلو میں نہ اٹھا جو تیرے ہاتھ تیرے تن سے جدا کر ڈالیں۔ فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے، فصل کی خاک سے کیا مانگے گا جمہور کا حق؟ جمہور اپنا حق مانگتے رہو، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف، وسائل پہ قبضے کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔